अस्सलाम वालेकुम। आईजी कैसे पकड़े गए या कैसे उनकी अबडक्शन हुई, कैसे उनको जबरी तौर पर रखा गया या कुछ भी नहीं हुआ, ये वो सवालात हैं जो सारा दिन हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि एक भाम की कैफियत मौजूद है। लेकिन पुलिस के साथ जो कुछ हुआ और उनका जो रद्द-ए-अमल था, उसने एक नया क्वेश्चन मार्क ज़रूर खड़ा कर दिया, और वो क्वेश्चन मार्क ये है कि पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत चलता कैसे है। एक 1972 की मिसाल मौजूद है कि जब पुलिस फ़ोर्स ने पाकिस्तान में काम करना छोड़ दिया था, अपनी सैलरीज़ में रेज़ लेने की खातिर इन प्रोटेस्ट मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने मुज़ाहरे भी किए, अपना काम करना बंद कर दिया और बड़ी अजीबोगरीब कैफियत पैदा होगी। लेकिन ये सूरत हाल उससे मुख्तलिफ़ है, जहाँ बराह रास्त स्टेट के 3 इदारे, एक तरफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध है या एग्जीक्यूटिव कह लें, चीफ मिनिस्टर सिंध है, दूसरी तरफ रेंजर्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ है, उनके ऊपर इल्ज़ाम चला गया, और तीसरी तरफ पुलिस फोर्स है जिसने काम करना बंद कर दिया। और चीफ मिनिस्टर उन्होंने बयान जारी किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने बयान जारी किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बराह रास्त आर्मी चीफ़ को मुखातिब करके अपील कर दी, और आर्मी चीफ़ ने उसके जवाब के अंदर उनको कॉल भी किया और इमीडिएट इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी। मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र किया था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्योंकि कल हो रही थी, तो उसके अंदर भी इशू टेकअप किया गया, डिस्कस हुआ और फिर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। अब ये मामला पाकिस्तान की रियासत के अतबार से अच्छे नहीं। मैंने आज बहुत से इंडियन ट्विटर हैंडल्स को या उनके जो न्यूज़ चैनल्स के अकाउंट्स को फॉलो कर रहा था, तो आज वहाँ पे वो मज़े कर रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, कुछ हैं उनके मखसूस अकाउंट्स हैं जो जहर उगलते हैं, आज उनके लिए बहुत मज़े का दिन था और वो मज़ा कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस आमने सामने है। फिर होगी नहीं, अल्लाह पाक रहम फरमाए, कभी वो दिन आएगा नहीं। यहाँ पर बाज़ इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे सियासी जो मामलात हैं वो हमें ऐसी नहज पर ले आते हैं कि वो कैफियत नज़र आती है, लेकिन मामलात जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सलामती के आएंगे तो वहाँ दो आवाज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी। वो नून हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, फ़ौज हो या पुलिस हो, सबका एक जो मरकज़ी नुक्ता जिसके ऊपर इत्तेहाद होगा, वो सारे जम के खड़े होंगे, जान की कुर्बानी करेंगे, वो पाकिस्तान है। तो वो अकाउंट्स जो बहुत ज़हर उगल रहे हैं आज हैं, एक मखसूस अकाउंट हमारे मेरे ख्याल में PTA वालों को या जो भी हमारी स्टेट के मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि उनको ब्लॉक करने, उनको रिमूव करने के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल जो है उसका भी आगाज़ किया जा सके। लेकिन हमारा मेन फोकस आज इसी कैफियत के ऊपर रहेगा कि ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ क्यों, इसका तदारुक कैसे किया जाएगा, एग्जेक्टिव का रोल इसमें क्या था, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत को ये कहाँ लेकर जाएगा। जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सदाकत अली बासी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से कराची से, और मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। ज़ुबैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि एक ऑडियो क्लिप था जो सबसे पहले मैंने आपकी आवाज़ में सुना, और शायद वही चीज़ जो थी बाद में सेम उन्हीं अल्फाज के अंदर बिलावल ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कैमरों के आगे आके बयान भी कर दी, मरियम ने भी उसका तज़किरा कर दिया। मैं आपसे आज सुनना चाहूँगा क्योंकि वो ऑडियो क्लिप आपकी फ़ोटो के साथ अभी तक सर्कुलेट कर रहा है। आपने एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर से क्या सुना, क्या बताया उन्होंने आपको, और आपके क्या चीज़ें नॉलेज में आई? देखें, जब आप किसी से ये जिक्र कर रहे होते हैं और ऑडियो पर किसी को पैगाम दे रहे होते हैं और रेफरेंस दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध का, जो ज़ाहिर है एक मोहतरम शख्स हैं, तो आप एज़ मच एज़ पॉसिबल, मेरा ख़्याल है उसमें मैंने तकरीबन तमाम वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही कहा जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, और उन्होंने ये बताया फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि जब सुबह हमें पता चला तो ऑब्वियसली वी वर टेकन बाय सरप्राइज़। तो मैं सबसे पहले तकरीबन आपको किस टाइम पता चला? थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे देखने वालों के लिए आगाही भी हो जाएगी और रहनुमाई भी, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। आपको कब पता चला कि ये वाक़या हुआ? ये तकरीबन मुझे कुछ 7:15 बजे सुबह पता चला था। मेरे पास मैसेज आया था कि जी ऐसे हुआ है। ज़ाहिर है उससे पीछे तो कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। एंड मैसेज किसने किया? मरियम नवाज़ ने मैसेज किया? जी, मरियम नवाज़, ज़ाहिर सी बात है, वो तो ऐनी शाहिद थी तो उन्होंने किया था। तो मैं, उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि दे हैव अरेस्टेड हिम, और कोई डिटेल्स अभी नहीं बताई थी, जो आप चूँकि वो डिटेल्स में पूछ रहे हैं। तो मैंने उस वक़्त फिर सईद गनी साहब को फ़ोन किया सबसे पहले, और सईद गनी ने थोड़ी देर ली। इतने में मैं, ज़ाहिर है, आई स्टार्टेड टू गेट रेडी, बिकॉज ऑब्वियसली घर में बैठ के तो नहीं कुछ कर सकते थे, बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड आउट कि वो कौन से थाने में लेके गए या क्या है। तो फिर सईद गनी साहब का फ़ोन आ गया, उनसे पता चल गया कौन से थाने में। अभी सिर्फ ये डिटेल्स थी। मैं थाने गया, अजीज़ भट्टी थाना है यहाँ पुलिस स्टेशन,
تو ادھر گیا تو انہوں نے گیٹ بند کیا تھا، اور پھر میں نے چیف منسٹر کو ایک آدھ دفعہ ٹرائی کیا، چیف منسٹر کا پھر فون آ گیا ادھر ہی جب میں باہر تھا، اور ہمیں اندر جانے کا اجازت نہیں دے رہے تھے وہ. میں نے سعید غنی صاحب سے بھی کہا کہ یار کم سے کم ان کو پولیس والوں کو کہیں کہ مجھے اندر تو جانے دیں، اور کچھ نہیں تو ایز اے فارمر گورنر، لیکن نہیں اجازت دی گئی، کوئی آیا نہیں بات کرنے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ وہ وہاں میں نے تھوڑا سا وہ بھی کیا تھا، ریاکٹ بھی کیا تھا. اور پھر وہ جب آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اتنے بٹر کیوں ہیں، تو بٹر اس لیے ہوتے ہیں نا کہ ایک فارمر گورنر ایک چیف پولیس منسٹر نے تھانے آپ کے کو اندر کیا نہیں جا بتایا اس سکتا. واقعے آپ کے سوچیں. حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ تقریباً 4 بجے آئی جی پولیس کا گھیراؤ کیا گیا تھا، اور ان کو وہاں سے لے کے سیکٹر کمانڈر کے پاس زبردستی کڈنیپ، آئی تھنک ہی یوز دا ورڈ کڈنیپ اف آئی ریمبر، بٹ وہ جو میں نے ابڈکٹ، سوری میں نے اس ویڈیو میں بھی جو لفظ استعمال کیا تھا ابڈکٹ کر کے ان کو سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں لے کے گئے. وہاں ایڈیشنل آئی جی کو بھی تھوڑی دیر بعد لے کے آئے، اور وہاں انہوں نے زبردستی کیپٹن صفدر کے اریسٹ کے لیے احکامات جاری کرنے کے لیے کہا کیا، اور آئی جی نے ریزسٹنس شو کی، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں تو پولیس والوں کو آتھرائز نہیں کروں گا. تو پھر رینجرز کے ایسکارٹ میں پولیس والوں کو لے کے گئے وہاں ادھر ہوٹل میں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہانی تھی وہ چیف اور یہ منسٹر صاحب ساری نے نہیں بتائی ڈسکرپشن تھی، جو تو آپ ہمیں بتا بعد میں رہے ہیں پتہ چلا. یہ مراد علی شاہ آپ کو بتا رہے ہیں؟ جی اس کو تو پھر اس کو ویلیڈیٹ بھی ہو گیا نا، مطلب وہ تو پھر نیوز اس طرح سے انڈورس بھی ہو گئی، جو بلاول بھٹو نے بھی جس کا ذکر کیا. اور پھر جب دوپہر کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کی گئی، وہاں راجہ پرویز اشرف وہاب، مرتضیٰ وہاب اور ناصر شاہ وغیرہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے اون بھی کیا اس سٹوری کو. اس میں کچھ چیزیں جو ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ وہ پوری رات کیا ہوتا رہا. اگر میں اور تفصیل اگر بتاؤں کہ مجھے رات کے 1 بجے ایک مسڈ کال تھی، اس سے پہلے رات کو آئی مس دیٹ کال. وہ جلسے سے ہم لیٹ آ رہے تھے، پھر کھانا کھا رہے تھے، تو کوئی 2 بج گئے تھے. مراد علی شاہ صاحب کا ایک مسڈ کال تھی، تو میں نے صبح پوچھا بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پولیس پر کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو اریسٹ کرنا ہے. اور ہم اور یہ تو اگر پریشر میں کون اس وقت ڈال ان رہا کی تھا؟ 1 بجے کال لیتا تو شاید سیکٹر کمانڈر وغیرہ کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا تھا. تو رات کو 2 بجے مراد علی شاہ پھر آپ کو یہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سیکٹر کمانڈر کی طرف سے دباؤ ہے کہ 1 بجے گرفتار کرنا ہے کیپٹن ایک صفدر کو؟ 1 جی بجے رات کو؟ جی 1 بجے رات کو دیر واز اے مسڈ کال. تو ظاہر سی بات ہے، میں نے کچھ 2 بجے دیکھا، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کس سلسلے میں، شاید ظاہر سی بات ہے وہ پورا دن ان سے بات ہوتی رہی تھی. دے ور ایکسٹرا نائس کیئرنگ ہر لحاظ سے سندھ حکومت کہ جی سب چیزیں صحیح ہیں. ظاہر جلسہ بھی ہوا تھا، اس سے صبح کو ریلی اتنی بڑی ہوئی تھی، تو اٹ واز فیسیلیٹیٹڈ اچھا، بائی اس دی کو سندھ تھوڑا سا گورنمنٹ اینڈ فاسٹ سندھ فارورڈ پولیس. کر تو لیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہوئی، اور بلاول بھٹو نے براہ نہیں راست آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی سے. سے پہلے ندیم ایک جی فاسٹ فارورڈ سے پہلے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو دہرانا بڑا امپورٹنٹ ہے اور لازمی، اور پاکستان کے لیے یہ ایک سبق کے حوالے سے ہے کہ اس کے بعد جب وہ پولیس آئی رینجرز کی ایسکارٹ میں، اور 15 فلور پر ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو دروازہ بینگ کیا گیا برے طریقے سے اراؤنڈ 6 o'clock اور سم تھنگ. اینڈ کیپٹن صفدر نے آ کے کھولا، تو انہوں نے کہا پولیس والوں نے کہ ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں. تو ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتا ہوں، اور آپ سو دے ٹرائی ٹو گیٹ ان. انہوں نے کہا جی میری بیوی جہاں اندر ہیں تو آپ اندر نہ آئیں، میں آ رہا ہوں. اینڈ ود ان 3-4 منٹس آفٹر دیٹ انہوں نے وہ اس کا جو سیکیورٹی لیش وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی توڑا، اور دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے. یہ تو اس سے بھی زیادہ شرمناک بات ہے. دونوں شرمناک ہے کہ آئی جی کا گھیراؤ کیا اور اس طرح سے یرغمال بنایا گیا. بٹ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں اگر یہ سب ہوگا کہ ایک عورت اندر لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہسبینڈ نے کوئی ریزسٹنس نہیں شو کی، تو آپ دروازہ توڑ کے اندر گھس جائیں. اس سے زیادہ فیسزم اگر کبھی کسی ملک میں ہوئی ہو، اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو پھر بنانا ریپبلک ہوتا کیا ہے؟ اور اس لیے ہم اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر یہ اس کمرے میں جا کے یہ سب کر سکتے ہیں انلیگل طریقے سے، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، اور وہ لوگ جن کی اتھارٹی ہی نہیں ہے،
تو پھر ہم میں سے تو کوئی محفوظ نہیں. اچھا زبیر صاحب، اس کے بعد جب بلاول کی پریس کانفرنس ہوئی تو ایک خبر اس کے تصدیق میں آ گئی کہ آرمی چیف نے انکوائری بھی آرڈر کی، اور اس کے بعد کال کی خبر آ گئی کہ بلاول کو کال بھی گئی ہے. کیا ایسا کوئی انٹریکشن مریم نواز یا پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ یا محمد زبیر صاحب آپ لوگوں کا بھی ہوا کسی سے؟ نہیں جی، ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، نہ ہم ان کو کرنا چاہتے تھے، نہ ان کی طرف سے کوئی انٹریکشن ہوا. رینجرز کی جانب سے بھی نہیں ہوا اور پنڈی سے بھی نہیں ہوا؟ نتھنگ آف دا سارٹ. اور آپ نے یہ دیکھا صرف کمیونیکیشن نہیں، کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. یہ جو سٹوری ہے یہ 48 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس بات کو، تیسرا دن چل رہا ہے. کوئی آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دیکھا؟ آئی ایس پی آر چیف بھی آئے، انہوں نے کہا بھی کہ یہ صداقت صاحب سے پوچھتے ہیں، چیف کی صداقت صاحب سے پوچھتے ہیں. کوئی صداقت صاحب آپ کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. آپ نے پوری کہانی زبیر صاحب کی سن لی، اب آپ کی سننا چاہوں گا. دیکھیں جی، میں تو اس سے مجھے ان کی جو مشکل ہے اس کا اندازہ ہے. انہوں نے ایک اپوزیشن نے ایک بیانیہ رکھ لیا ہے اور یہ اس بیانیے میں پھنس گئے. ایک ذمہ دار، میں بالکل زبیر صاحب کی بات کو نہیں مانتا، بالکل یہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے یہ ترجمان ہیں. میں مانتا چیف ایگزیکٹو سندھ کی، اگر مراد علی شاہ یہ بات کہتے، آئی جی صاحب زندہ سلامت ہیں، ایڈیشنل آئی جی زندہ سلامت ہے، اگر یہ بات کرتے، زبیر صاحب کو اس نے کہا کہ اس نے اس سے سنا کہ آگے یہ صرف پولیٹیکل بیانیہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ چیف منسٹر نے بات کہی. چیف منسٹر کہے نا بات، یہ تو پولیٹیکل بات ہے. چیف منسٹر ان کو کیا کہا؟ زبیر صاحب کی، زبیر بھی آپ نے سنی ہے، میری بات بھی سن لینا. آپ کا خیال ہے زبیر صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں زبیر صاحب سنی سنائی کہانی سنا رہے ہیں، من گھڑتا ہے. میں تو باقی ان کا احترام ہے، میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. کوئی سبسٹنس نہیں ہے، یہ پھنس چکے ہیں اپنے بیانیے میں. آپ کے خیال میں یہ کیوں جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں جبکہ آرمی چیف انکوائری آرڈر کر چکے؟ آپ بتا دینا کیا ہوا. آرمی چیف انکوائری آرڈر پولیس نے کس چیز پر پروٹیسٹ کیا ہے، کیا ہوا؟ اگر زبیر صاحب بات تو کرنے دیں، آپ نے پوری بات ہم نے سنی آپ کی. سر آپ کی پوری کہانی سنی، ہم مجھے بھی بولنے دیں. اگر پولیس نے دروازہ توڑا تو ذمہ دار یا آئی جی ہے یا مراد علی شاہ ہے. سیدھی بات کریں آپ. چیف ایگزیکٹو وہ ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پولیس کو کنٹرول کرنے کے کوئی اختیارات مرکزی حکومت کے پاس نہیں ہیں. ایشو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی جو بھی آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے، یہ ایک بات کو ہائپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بری طرح نہ صرف فلاپ ہو رہے ہیں بلکہ ان کو کسی نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا، کسی آفیشیل نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا، نہ مراد علی شاہ نے کیا اور نہ ہی اس نے کیا. اوپر سے جو کچھ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نالائکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ کچھ نہیں ہے. اوپر سے پولیس ایک ہی طرح. آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ فارغ ہے؟ بالکل نہیں، تو فارغ ہی ہے نا. اگر ان کے صوبے میں اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے تو آ کے بیان دے، فلاں نے کیا ہے. زبیر صاحب کو لگا دیا، زبیر صاحب کی وہاں پہ آفیشیل کیپیسٹی تو کوئی نہیں. بلاول بھٹو جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں، پبلکلی اپیل کر رہے ہیں اور پبلکلی رسپانس آ رہا ہے آفیشیلی آرمی چیف کی جانب سے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں صداقت صاحب؟ آپ کو ان باتوں کا نہیں علم؟ جی مجھے پوری طرح دیکھیں، یہ باتیں سب ہم نے سنی ہیں. کسی آفیشیل نے، کیا آرمی چیف نے کوئی انکوائری کر کے کوئی رپورٹ دی ہے؟ کیا مراد علی شاہ نے بھائی جو 50 پولیس افسر نے لیٹر لکھا وہ کیا تھا؟ کہا کہ میرے ساتھ ہوا ہے. آئی جی پولیس نے لیٹر لکھا ہے اور پولیس والے پولیس والے ایک ہی لیٹر کو کاپی کر کے کہہ رہے ہیں یہ پورا ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے. They do not have any substance in their story. پولیس نے بھی ڈرامہ کیا. تو پولیس کو ڈرامہ کروایا گیا نا. پولیس سے یہ پولیٹیکل، یہ میں کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا ہم بیان سنوا سکتے ہیں جی؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو آج فلور آف دی ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دیا، پہلے وہ سنوائیں. کچھ ہوا تھا ان 2 دنوں میں، کئی چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں، کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں irresponsible ان کی طرح نہیں ہوں. بڑی باتیں ہوئی کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا حکومت ہمارے مہمانوں کی عزت اور ہماری عزت سے بڑھ کے اور چیز نہیں ہے. ایک دفعہ دوبارہ سنوا دیں صداقت صاحب، اچھے سے سن لیں، ایک دفعہ پھر پلے کریے گا. کچھ ہوا تھا ان 2 دنوں میں، کئی چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں، کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں irresponsible ان کی طرح نہیں ہوں. بڑی باتیں ہوئی کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا حکومت ہمارے مہمانوں کی عزت اور ہماری عزت سے بڑھ کے اور چیز نہیں ہے. اس کو آپ جدھر مرضی لے جائیں. کچھ باتیں وہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. جو وہ نہیں کر سکتے اس میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا. اگر اتنی سینسٹیوٹی کا خیال ہوتا، جو بڑے میاں صاحب تقریر میں فرما رہے ہیں، جو وہ ہمارے آرمی جنرلز کے نام لے کے وہ جو اس وقت جو بھی وہ بول رہے ہیں اور جو پورا انڈیا آگے اٹھا رہا ہے، تو وہ تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. صداقت صاحب اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ میرے خیال میں جنرل باجوہ نے کر دیا، جس نے انکوائری آرڈر کرتی. اس سے کئی بہتر ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو پاکستان کے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ امیجیٹ ایکشن لیتے، متعلقہ لوگوں کو جو ذمہ دار تھے، جو بھی تھا
وہ رینجرز کا تھا, وہ آئی جی تھا, رینجرز انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے جو بھی ذمہ دار قرار پاتا. بلاول صاحب کو سیکٹر کمانڈر تھا جس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں سارے, اس کو ہٹا دیتے. میں کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن بلاول صاحب نے آرمی چیف سے ہی ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے اپنے ادارے کا رسپانس دے دیا. بائی دیٹ ٹائم پرائم منسٹر شوڈ ہیو ایکٹڈ. ہیڈ بلاول ریکویسٹڈ دی پرائم منسٹر, 6 بجے 7 بجے شام کو اگر بلاول کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, واقعے کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں, پرائم منسٹر نے انسپیکشن کیوں نہیں لیا؟ جمہوری ہونے کا شوق ہے تو وہاں گورنر سندھ بیٹھا ہوا ہے, ان کو ڈیمانڈ کرتے. بلاول نے تو ڈیمانڈ ہی جہاں سے کی ہے تو اس ادارے نے جواب دے دیا. پرائم منسٹر ایکشن لیتے تو اچھا, پرائم منسٹر کو ڈیمانڈ کرتے, گورنر کو ڈیمانڈ کیوں کرتے؟ پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نے اب رپورٹ لینے کے لیے اس کو وزیر اپنا گورنر کو بلا لیا, اور گورنر تو آ جائیں 2 دن بعد, اسلام آباد آئیں, جو بھی آئیں. یہ جو ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ دس از ٹوٹلی چیف ایگزیکٹو کے اندر ڈومین پولیس کا ایشو ہے, اس کی اپنے ڈومین میں ہے, ان کو رسپانس کرنا چاہیے تھا. یا تو وہ انکمپیٹنٹ ہے یا وہ کسی بات سے ڈرتے ہیں یا یہ ساری کہانی جھوٹی ہے. اچھا, میرے ویسے ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ لوگ بڑے بڑے سیاستدان ہیں, منتخب لوگ ہیں, پرائم منسٹر ڈرائیونگ سیٹ پہ رہنے چاہیے اور فوراً ایکشن لیتے نظر آنے چاہیے. وہ مریم ہو, وہ محمد زبیر ہو, وہ بلاول ہو, کچھ نہیں کرنا چاہیے, وہ جو مرضی ہو. نہیں, میں چیف منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت جانے کا پریشر تھا, ابھی آپ نے بیان سنا ہے. اب پھر اس کا مطلب ہے وہ ڈرپوک ہے, چھوڑ دیں, یہی کام کرنا چاہیے. یہ شوڈ اپنی, یہ اس کے صوبے میں ان کی پولیس میں ان کے بقول اگر کسی کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے یا تو وہ سامنے آئے یا پولیس کا جو چیف ہے وہ آ کے بات کرے. اے ایس آئی تک لوگ ان کے کام چھوڑ کے چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اور ان کی نالائکی ہے, کولیپس آف سسٹم ہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں پولیس جو آپ کی اسینشل سروس ہے, اگر وہ اس طرح رسپونڈ کرتی ہے تو یہ تو انکمپیٹنسی ہے, لمحہ فکری ہے جو 12.5 سال سے وہاں گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ کے لیے لمحہ فکری, ہمارا تو انڈر ہے ہی نہیں, پولیس نہ ہمارے انڈر ہے, نہ ہم نے ان کا مداوا کرنا تھا. پولیس تو زبیر صاحب, پرائم منسٹر نے ایکشن کیوں نہیں لیا آپ کے خیال میں؟ یا فوری طور پہ مراد علی شاہ پبلکلی آ کے اس کے اوپر یا خود آرمی چیف سے بات کر سکتے تھے؟ وہ آفس, الیکٹڈ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں نا, غیر منتخب نہیں ہے, منتخب آفس میں بیٹھے ہوئے. ایک نیریٹو ہمارا ہے اور اس کو ابھی تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اور سب سے زیادہ جو مضحکہ خیز بات ہے کہ اس ساری ڈبیٹ میں یا تو وہ بات ہو رہی ہے سندھ پولیس کے 50 آفیسرز نے کیا کیا ٹاپ, سارے کے سارے پاگل نہیں ہو سکتے, سارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا. کس نے ہیوملیٹ کیا؟ ایک کامن سینس بھی ہوتا ہے صداقت صاحب. دوسری طرف ہے سندھ کی حکومت نے آ کے جو بھی بیان کیا, ان کے جو لیڈر, انہوں نے تو کوئی نہیں کہا, کسی کا نام نہیں لیا. جی نہیں, پلیز کوئی کامن سینس یوز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں تمہید باندھنے دیں. سندھ حکومت نے اپنا موقف بیان کر دیا, بلاول نے موقف بیان کر دیا, پی ٹی ایم نے اپنا موقف بیان کر دیا. اب بچ گئی ہے 2 انسٹیٹیوشن بچ گئے ہیں, ایک فوج اور ایک پرائم منسٹر عمران خان, سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان. مجھے یہ بتائیں کہ آج 3 دن تقریباً ختم ہو گئے ہیں, وہ 5 منٹ میں ٹویٹ کرتے ہیں, وہ اس ڈبیٹ کا ہی نہیں حصہ. کوئی فیڈرل حکومت کی طرف سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اٹ از اے میٹر آف گریو کنسرن واٹ ہیز ہیپنڈ ان سندھ, forget about everything else, matter of grave concern. اب شہباز گل اور فیاض چوہان بیٹھ کے بیان دیں گے تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. بٹ ویئر از دا پرائم منسٹر, ویئر از ہی مسنگ؟ نتھیے گلی بیٹھ گئے, کہاں چھپ کے بیٹھ گئے؟ آئے نہ بتائیں نا کہ جی میرے ادارے پر اگر کس نے انگلی اٹھائی تو میں دیکھوں گا. اور وہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چیف آف آرمی اسٹاف کیوں انکوائری کر رہے ہیں؟ واٹ ہیز چیف آف آرمی اسٹاف گاٹ ٹو ڈو ود دس انکوائری؟ کون سے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تحت اگر ان کا ادارہ انوالو نہیں ہے, اگر سیکٹر کمانڈر انوالو نہیں ہے, اگر یہ سندھ کی پولیس نے اور سندھ کی حکومت نے ڈرامہ کیا ہے تو پرائم منسٹر شوڈ سے کہ یہ ڈرامہ تو انہوں نے کیا ہے. آپ کس چیز کی انکوائری کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کور کمانڈر 5 کور کمانڈر کو کس بیسس پر کہہ دیا کہ انکوائری کی جائے؟ بھائی ہم 10 دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ انکوائری ہو, یہ تو آرمی چیف نے تو رسپانس اسی لحاظ سے کیا ہے کیونکہ انگلی سیکٹر کمانڈر پر اور ان کے ادارے کے ایک محکمے پر اٹھی ہے, اس وجہ سے کیا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہاں سے آئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. 50 پولیس آفیسرز پاگل نہیں ہو سکتے. اور بلاول بھٹو اور چیف منسٹر ان کے پاس بھی گئے تھے, وہ 30-40 وہاں پولیس آفیسرز موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا. یار خدا کا خوف کریں, ایک ایونٹ ہوئے, ایک ایونٹ شروع ہوتا ہے, وہ اینڈ ہوتا ہے وہاں سے اریسٹ میں, بینگنگ آف ڈور, اندر گھس گئے ہیں. آپ کے نزدیک یہ کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ پولیس نے، یہ سندھ کی حکومت نے مل کے کیا ہے. خدا کا خوف کریں. اچھا یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں آپ کا نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ورژن تو آ گیا، لیکن ابھی پیپلز پارٹی کی زبانی بھی سن لیتے ہیں، مرتضیٰ سے سنتے ہیں. مرتضیٰ آپ کو ویلکم بھی کروں گا. پہلے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ ان کی حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی. یہ کس کی طرف سے دھمکی دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، اس طرح کی دھمکیاں تو چلتی رہتی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کچھ روز سے میڈیا کے اوپر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا. اور یہ سوال سی ایم صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا، یہ سوال چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی پوچھا گیا. تو یہ چہمہ گوئیاں تو کی جاتی ہیں. لیکن یہ صرف چہمہ گوئیاں تھیں، میڈیا رپورٹس تھیں، یا کچھ سبسٹینشلی ان کو دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کام نہ کیا تو چھٹی کرا دیں گے؟ کچھ ایسا بھی ہوا؟ دیکھیں، یہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، آج چیف منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے، اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی کہ میں کنفرم کر سکوں کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جنیرک بات کی ہے کہ پچھلے 2 سال سے کانسٹنٹلی یہ بات کی جاتی ہے کہ آج حکومت جاری ہے، کل حکومت جاری ہے، آج 18ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں، کل 18ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں، آج وزیر اعلیٰ اریسٹ ہو رہا ہے، کل وزیر اعلیٰ اریسٹ ہو رہا ہے. تو یہ باتیں کی جاتی ہیں، اس کا انہوں نے ریبٹل دیا ہے. اچھا، ایک کہانی جو ہے وہ زبیر صاحب نے اس ایونٹ کی بیان کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آئی جی کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جایا گیا، اور یہ بلاول نے بھی یہی بات بتائی تھی. ہمارے پاس صداقت صاحب ہیں پی ٹی آئی سے، ان کا خیال ہے کہ آپ کی من گھڑت کہانی ہے. تو میں آپ کی زبانی بھی سننا چاہوں گا کہ کیا ہوا تھا، واقعات کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں، آئی جی کو کون کہاں لے کر گیا، آپ بتائیے. ندیم صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم اور سینسیٹیو معاملہ ہے. جو کچھ 18-19 اکتوبر کی رات کو ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، بہت شیمفل تھا، اور اس کو ہم سب نے اکراس دا بورڈ کنڈیم کیا ہے. اب دقت یہ ہے کہ اس کی اب انکوائری ٹو ایسرٹین دا فیکٹس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے انکوائری آرڈر کر دیے، اور میں خود اس انکوائری جو منسٹریل انکوائری کمیٹی ہے اس کا حصہ ہوں. تو میں کوئی اپنا نریشن ابھی نہیں دینا چاہوں گا. میں پہلے چیزوں کو دیکھ کے، حقائق کو دیکھ کے، جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے سبسٹینشیٹ. آپ نے آئی جی سے پوچھا اس معاملے میں؟ آج ابھی جو کمیٹی ہے اس کے ٹی او آر، اس کی کمپوزیشن کا فیصلہ ہو گیا ہے. جیسے ہی اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے بعد اس کی انکوائری کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. آپ نے ابھی تک آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی سے اس پہ بات نہیں کی؟ میں نے ندیم صاحب بتایا، چونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، مجھے بتایا گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ایبسٹین کیا. اور میں ابھی بھی کوشش یہی کروں گا کہ میں اس انسیڈنٹ کی انٹریکسیز میں نہیں جانا چاہوں گا. جو ڈیٹیلز اس انکوائری کمیٹی کے سامنے آئیں گی، اس کی رپورٹ کو جب پبلک کیا جائے گا، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی. اور وہ آپ کب تک سبمٹ کریں گے رپورٹ اس کی انکوائری کی؟ دیکھیں، 30 دن کا ٹائم دیا گیا، اور 3 ٹی او آرز ہیں جن کو پروب کرنے کا، انکوائر کرنے کا حکم ہوا ہے. اس کے نوٹیفیکیشن کا انتظار ہو رہا ہے. ہوپ فلی بائی ٹو نائٹ وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس کے بعد اور وہ ٹی او آرز میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جی، جو سوشل میڈیا پر خبریں ہیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. لاجنگ آف ایف آئی آر کے حوالے سے، اریسٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ آیا کوئی پریشر استعمال ہوا، نہیں ہوا، کس نے فورس استعمال کی. اور جس طریقے سے ڈگنیٹی آف مریم نواز، کیپٹن صفدر، یا ان کی پرائیویسی کو پامال کیا گیا ہے، اس کو بھی ایز اے ٹرمز آف ریفرنس میں ایڈ کیا گیا ہے. درست. ایک لے لیں یا بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جو فیڈرل لیول کے اوپر پالیٹکس ہے، وہ بعض سٹیٹمنٹ سے آپ کو اس کی ریفلیکشن بھی مل جاتی ہے. تو کل بھی ہم نے کچھ سنوائی تھی، تو آج شبلی فراز صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. دکھائیے گا جی. اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے. آپ کوئی موقع جانا نہیں دیتے اداروں کے خلاف بات کرنے کا. جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ یہ جو سارا پورا جو ایک سیاسی ناٹک چل رہا ہے، کھیل رہے ہیں یہ لوگ، بیانیے کو شفٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. مہنگائی کی بات کرنی چاہیے، عوام کی تکلیف کی بات کرنی چاہیے. ہم صوبے کے آئی جی کو اٹھانے میں مصروف ہیں. یہ بہروپیے جنہوں نے کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، آج عوام کے ہمدرد بن کر نمودار ہوئے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ دن دور نہیں جب یہ سارے جیلوں میں بیٹھے ہوں گے.
جناب کب جیلوں میں پہنچیں گے سر یہ زبیر صاحب؟ دیکھیں نا، جو میں پہلے بات کا تھا وہی بات ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں پالیٹکس کرنے کے لیے، تو یہ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کے ہاتھ میں کوئی پیناما اسکینڈل آ گیا ہے، کوئی اربوں کی کرپشن پکڑی گئی ہے، کوئی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح کوئی عمران خان پکڑے گئے، پھر تو آپ کی بات ہے. یہ ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں، کسی نے اوور اسٹیپنگ کر دی ہے، آرمی چیف نے انکوائری رپورٹ آ جائے گی تو اس پہ بات ہو جائے گی. بڑا اچھا بیلنس آپ کے خیال میں بہت چھوٹا سا ایشو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے ایک بات کی تھی کہ میرے پہ دباؤ ہے جی حکومت چھوڑنے کا، تو ابھی مرزا آپ نے کہا کہ جی وہ تو ایک جنیرک ہے، ان کی جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ نارملی پریشر ہوتا ہے، بزدار صاحب پہ بھی پریشر ہے، عمران خان پہ بھی پریشر ہے حکومت چھوڑ دیں، روز مظاہرے ہو رہے ہیں. عمران خان پہ کس کا وہی پریشر؟ آپ اپوزیشن روز کہتی ہے جی استعفیٰ دیں، مولانا فضل الرحمان لوگ لے کے آگے تھے، یہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو جنرل بات ہے. اصل بات کیا ہوتی ہے ندیم صاحب کہ جب کسی اپوزیشن کے پاس واقعی کوئی ایسی چیز آ جائے کہ حکومت کریڈیبل نہیں رہی، یہ ملک چلا نہیں سکتی، ان کے پاس یہ خود کرپشن میں انوالوڈ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی لوگ اتنا ان کی عقل میں کچھ ایسی بات ہے کہ جناب آپ کے خیال میں آپ چلا سکتے ہیں ملک؟ 40 سال کے لوٹ مار کرنے والے آج ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی وہ سارے بیانات، سارے کیسز معاف کر کے آج وہ سارے ایک دم مخلص ہو گئے. ایک ہی بات ہے، سب کو پتہ ہے ان کے کیسز اینڈ پہ جا رہے ہیں، ان کو آگے مستقبل بلیک نظر آ رہا ہے. کون سا مستقبل؟ فائنینشیل مستقبل، پولیٹیکل مستقبل، آگے نسلیں تیار کی ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں آپ ملک چلا سکتے ہیں؟ چلا رہے ہیں ملک، اللہ کا فضل ہے. لوگوں نے بڑی ہوپ سے 2.25 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا اور باقی 4-5 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو فیلڈ ہے سارا. زبیر صاحب ان کے پاس ہے نہیں بیچنے کو. اب زبیر صاحب یہ اس طرح کی سٹوریاں چلا کے اپنا نیریٹو جو لیا ہوا ہے، یہ اینٹی سٹیٹ نیریٹو ہے، یہ ہمارے اداروں کے خلاف ہے. اور دے کون رہا ہے؟ جو خود اداروں سے مطلوب ہے. عدالتیں کہتی ہیں، سپریم کورٹ نے صاحب کو سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا دی، نیب کورٹ نے سزا دی، وہ یہاں سے باہر چلے جائیں اور باہر سے جا کے عدالتوں کو اور ہماری اداروں کو چیلنج کریں. میرے نہیں خیال کہ پاکستانی لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ پیچھے کیا ہے. زبیر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ناٹک کر رہے ہیں. بڑا سمپل ہے جی، اس کا جواب بڑا سمپل ہے، جیلوں میں جانے بڑا سے بچنے سمپل کی خاطر. ندیم ملک، میرا خیال ہے یہ جب کوئی میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا اینڈ. ناؤ وی آر کمنگ ٹورڈز دا اینڈ آف دس رجیم. جب اتنے سینئر ایک رہنما پی ٹی آئی کے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے من گھڑت چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کی امپلیکیشن بھی نہیں محسوس کر رہے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس طرح سے بھی آپ دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان ایز پرائم منسٹر جو ہیں وہ اور گورنر سندھ جو ہیں وہ بیان دے دیں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. زبیر صاحب نے جو بیان دیا تھا ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں ہے. سندھ کی جو پولیس نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ وی ہیو بین ہیوملیٹڈ ود ریگارڈ ٹو دا انسیڈنٹ وچ ریزلٹڈ ان دی اریسٹ آف کیپٹن صفدر، اور آگے پیچھے کسی چیز کے لیے وجہ سے نہیں دیا تھا. تو ایک رات، درمیانی رات کو 50 پولیس آفیسرز اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ہیوملیٹ ہو گئے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا یہ سگنیفیکنٹ انف ہے یا نہیں ہے، یا یہ بھی چھوٹی سی بات ہے؟ یا ان کو بھی این آر او چاہیے، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، ایڈیشنل آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو، ان کا کس چیز کا این آر او چاہیے؟ سارے کے سارے اوپر سے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی کو آپ نے چیلنج کر دیا اٹھا کے کہ جی سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کا کچھ خوف کریں. پرائم منسٹر دے دینا بیان، روز آ کے ایسے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، اور بیان دے دینا. اب کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اب کیوں نہیں ٹویٹیں کرتے ہیں؟ کریں، ٹویٹ کریں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کے بعد، اور میں کروں گا انویسٹیگیشن. یہ کہیں کہ میں کروں گا انویسٹیگیشن. پولیس کے جتنے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بہت لازوال قربانیاں، بہت بڑی قربانی. جس طرح ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے پولیس کے جوانوں نے گلی ناکوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو کے پولیس وینوں کے اوپر حملے ہوئے اور بم دھماکوں کے اندر ان کی شہادتیں ہوئیں. تو ان کو ڈی مورلائزیشن افیکٹ جو ہے، اور اس طریقے سے کہ پوری فورس کام چھوڑ دے، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. کیونکہ اربن ایریاز کے اندر پولیس فورس کے بغیر اب چل نہیں سکتے. لازم و ملزوم ہے، پوری دنیا کا یہی ماڈل ہے، کوئی اور ماڈل نہیں ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟ میرا خیال ہے دیکھیں، ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی چیزیں ٹریگر ہوئیں کہ جی دیٹ وہ 1950s میں، 60s میں، 70s میں، یہ اٹس اے اسٹینڈ آؤٹ کیس ایون
اگر آپ بٹر ہسٹری آف پاکستان کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور اس کو جس طرح سے بھی سمجھیں، ایک سیریسنس اگر آپ مجھے موقع دیں، حکومت کو دکھانی چاہیے. چیمہ صاحب فارمر ہمارے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں شاید بہت ہی بہتر ہوں گے کہ اس معاملے کے اوپر ان سے رائے لی جائے. چیمہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جو کچھ سندھ میں ہوا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر، پولیس فورس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ملک صاحب مجھ سے پوچھا کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں یا کس نظر سے. میں اس کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہوں، اور یہ بہت برا واقعہ ہوا. ماضی میں کئی اینکر مجھ سے کل پوچھتے رہے کہ پہلے بھی کبھی ہوا تو بدتمیزیاں ہوتی رہیں ایس پی رینک تک یا نیچے. آئی جی کے ساتھ آئی جی کی اتنی تضحیق اور تذلیل یہ تاریخ میں پہلی بار ہوئی ہے، اور اس کا بڑا سخت اور بہت سیریس نوٹس لیا جانا چاہیے. دیکھیں آئی جی کوئی نہتا صحافی تو نہیں تھا، وہ کمانڈر تھا، ہزاروں کی فورس اس کے انڈر تھی. وہ بھی فورس کو اگر بلا لیتا تو پھر کیا ہوتا. اس نے ریسٹرینٹ سے کام لیا، اس لیے وہ آج مورلی ہائر گراؤنڈ پر ہیں اور مظلوم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک پورے ادارے کے سربراہ کی تذلیل ہوئی، اس سے پورے ادارے کو بے توقیر کیا گیا. اور دنیا میں کیا میسج ہم نے بھیجا کہ پاکستان آج بھی ایسا ملک ہے جہاں آئین اور قانون کے مطابق اسے نہیں چلایا جاتا. آج بھی مائٹ از رائٹ، صدیوں پرانا اصول مائٹ از رائٹ والا ہے. یہ جس نے کیا ہے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ 12ویں 13ویں صدی والا مائنڈ سیٹ ہے، 21ویں صدی والا نہیں ہے. آئین قانون اور رول آف لا وغیرہ کا اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اور چیمہ صاحب جو ڈیمیج ہو چکا ہے ذوالفقار چیمہ صاحب، اس کو اب کیسے اس کا ریزالو کیسے کیا جائے، اس کو انڈو کیسے کریں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کا پراپر مداوع ہونا چاہیے اس تذلیل کا. کیسے؟ اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ جی جے آئی ٹی بنائی جائے جس میں آرمی کے افسر بھی ہوں، رینجرز کے بھی ہوں اور پولیس کے افسر بھی ہوں. 5 آدمیوں کا میں نے سجیسٹ کیا، 5 آدمیوں پہ مشتمل جے آئی ٹی ہو. ایک افسر آرمی کا، ایک رینجر کا، ایک پولیس کا، ایک اسپیشل برانچ کا، اینڈ اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی سی سی پی او کراچی who is a very well reputed honest upright officer. اور گریڈ 21 کا یعنی میجر جنرل رینک کا آفیسر ہے، اور جس کی تذلیل ہوئی وہ لیفٹیننٹ جنرل رینک کا آفیسر ہے، پورے صوبے کی پولیس کا سربراہ. اور جہاں تک قربانیوں کا تعلق ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سپاہی سے لے کر آئی جی تک لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس ملک کے شہریوں کی جان مال عزت کے تحفظ کے لیے، اور ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اتنے ڈیمورلائز ہے پولیس. میرے وہاں بے شمار شاگرد ہیں نیشنل پولیس اکیڈمی میں، میں نے انہیں ٹرین کیا اور میں ان کا انسٹرکٹر رہا. تو مجھے ان کے مسلسل میسج فون کالیں آتی رہیں کل سے آج بھی. تو وہ آپ کی مشتاق مہر سے بات ہوئی؟ مشتاق مہر سے بات ہوئی آپ کی؟ اس حد تک وہ دل برداشتہ ہیں. آئی جی سندھ سے بات ہوئی آپ کی چیمہ صاحب؟ بہرحال اس ایشو پہ اب پھر ظاہر آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، پھر مزید قریدیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو میں ایک ضرور کروں گا کہ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ سندھ حکومت اس ایشو کو اپنے کو اور سیاسی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. درست. اور پولیس کی چیمہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ ہیں پہلے اس کے وہی کامنٹ کریں اور اس پہ تبصرہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی بنائیں اور پولیس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کو اپنی کسی اور سیاسی مصلحت کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اس ایشو کو ایڈریس کریں ان ریئل ٹرمز. لیکن میں سمجھتا ہوں کسی شخص کو بھی اس ایشو کے اوپر مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ان اکارڈنس ود لا ریزالو ہونے کی ضرورت ہے. جہاں تک پولیس کو ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کرنا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خود پولیس افسران سے جا کر بات کرنا، چیف منسٹر صاحب کا وہاں جانا، آج سندھ اسمبلی میں اس کے حق میں پولیس والوں کی قربانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے قرارداد منظور کرنا، شو کرتا ہے
کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے کتنی سیریسنس کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہتی ہے. ہم وی آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ پولیس نے لازوال قربانیاں دی ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے. ہمارے شہروں کے اندر اسپیشلی صوبہ سندھ کے اندر جو کہ ایک ٹربلڈ ایریا تھا، بالخصوص کراچی جہاں پر کراچی ٹارگیٹ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، تو پولیس کی جو پرفارمنس ہے اس کے پازیٹیو ثمرات آج ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو نیچرلی کوئی بھی حکومت کا کبھی بھی یہ انٹرسٹ ہو نہیں سکتا کہ پولیس فورس جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے اور پیپلز پارٹی کے جو پچھلے 24 گھنٹے کے 48 گھنٹے کے اقدامات ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. دوسری ندیم صاحب میں تھوڑا سا صداقت صاحب کو زبیر صاحب، اگر آپ زبیر صاحب ایک شام سے ٹویٹس چل رہی ہیں آپ کا، اس پہ بھی تبصرہ چاہوں گا. یہاں تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا معاملہ تھا، آپ کا بھی کوئٹہ میں بھی جلسہ آنے والا ہے. شام سے شاید حسین نے ٹویٹ کیا، کچھ اور بھی آپ کے پارٹی کے لوگوں نے ٹویٹ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی گرفتاری ہونے والی. اینی ٹروتھ ان دیٹ؟ اسپیکولیشن ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شاید اب اس کا وہ اس طرح سے نہیں ہوا، اب اس طرح سے نیب کے تھرو شاید گرفتاری کرنے کا کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایک فیسسٹ رجیم جب ہو، فیسزم ملک میں نافذ ہو، سیمی مارشل آرٹ ٹائپ سچویشن ہو، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ باہر نکل کے بات نہیں کر سکتے. نیب کے ذریعے مریم کو گرفتار کر لے گی، یہ آپ کا الزام ہے یا یہ بس ایسی گوسپ ہے؟ مطلب میں اس کی کنفرمیشن نہیں دے سکتا، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمیں کچھ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ڈر گئے ہیں، اتنا گھبرا گئے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا گھبرانا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے وہ گھبرائے ہیں. 2 جلسے ہوئے ہیں، 2-3 تقریریں میاں نواز شریف نے کی ہیں، اور ان کا بالکل ان کے حکومت گر گئی ہے، بالکل گر گئی ہے. اس وقت کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے. رائٹ ناؤ ایز وی ٹاک دیر از دا کمپلیٹ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن. دیر از نو ایگزیکٹو وچ از آپریٹنگ ایٹ دا فیڈرل لیول. اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ نے اور آپ نے بھی کہا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایگزیکٹو آپریٹ نہیں کر رہی؟ یہ تو آپ کسی اور صورت کی نشاندہی کر رہے ہیں جو ایگزسٹ کیا آپریٹ پرائم منسٹر از ان آفس. ان آفس تو ہیں، لیکن وہ یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ وہ مہنگائی پر کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ بے روزگاری روکنے پر کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ غربت کو کم کرنے پر کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کیوں کہا یرغمال بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیکاز ہی از لائک اے ہوسٹیج. بھائی سب سے پہلے تو ان کو بولنا چاہیے تھا، ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. اگر ان کو 2 چیزیں نا، یا تو ان کو سینس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو سینس ہے تو پھر وہ بیچارے اتنے معصوم اور اتنے وہ ہیں پاور لیس. اینڈ دس از دا میرے نزدیک زیادہ آپشن ہے کہ ہی ہیز نو پاور. ان کے پاس کوئی پاور ہے ہی نہیں، اختیار ہے ہی نہیں. پاکستان میں ایک ہائبرڈ رجیم کے نام سے ایک پروسیس چل رہا ہے. زیادہ باتیں زبیر صاحب کی جی متنازع ہوتا ہے. انہوں نے کہا آئین کا بریک ڈاؤن ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اور پرائم منسٹر یرغمال ہے. یہ الفاظ استعمال کیے زیادہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ آج کل ترجمان بنے نواز شریف صاحب کے، جن کی اکثر تقریریں اور اکثر باتیں آپ اور میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. میں بالکل چیمہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سندھ پولیس اپنی نیگلیجنس جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور سندھ گورنمنٹ اور پولیس سب جو ہوا ہے اس کی پوری انکوائری کرے. لیکن میاں نواز شریف صاحب، یہ بالکل میں کہتا ہوں پولیس کی عزت ہونی چاہیے، لیکن خدا رہا آپ نے ان کی بات کو ایڈریس کرے بغیر آگے نہیں کرنا. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر یرغمال ہیں، آئین میں یہ کہہ رہا ہوں یہ زبیر صاحب کی خواہش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کل نئی نوکری شروع کی ہے، نواز شریف صاحب کا ترجمان. زبیر صاحب بڑا مشکل کام ہے. جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے نا، آدھے آپ کے بیان تو چل ہی نہیں سکتے پاکستان میں، اس لیے یہ وہ اس بیانیہ کی نقل کر رہے ہیں. میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، پولیس کی عزت کی بات ہے تو کیا دوسرے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی عزت کی بات نہیں ہے؟ جس حسین کے ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس ٹویٹ کی لائنوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ زبیر صاحب یہاں بول سکتے ہیں، میں تو نہیں بول سکتا. جو نواز شریف صاحب وہ ٹاما ہاک کروز میزائل کی ریورس انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے میزائل بنائے، وہ کو باتیں کرنے والی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو صرف پتہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. آج کے کوارٹر میں پاکستان کی 10 سال تاریخ میں پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس چل رہا ہے. اور کتنا سرپلس چل رہا ہے؟ 5 سالوں بعد
5 سالوں بعد لیکن یہ سرپلس چلا کتنا؟ اکنامک سلو ڈاؤن کی بھی نشانی ہے. $800 ملین کا یہ اکنامک سلو ڈاؤن کی بھی نشانی ہے, ذہن میں رکھیے گا. پچھلے اسی کوارٹر میں سرپلس کو کیا کریں, عام پاکستانی سے پوچھیں, اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, چینی نہیں مل رہی ہے. پاکستان کا مستقبل, معاشی مستقبل ندیم صاحب بیچ کے چلے گئے تھے جب $20 ارب کے سارے ہمیں ہانٹ کر رہے تھے. آج آپ خوش ہوں, یہ جو آپ خبریں سنا رہے ہیں نا بلیک, یہ صرف تھوڑا سا کمنٹ لے لینے پروگرام اینڈ پہ آ گیا. مرزا بالکل ایک لائن میں بتائیے گا. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ رمال ہے اور آئین ٹوٹ چکا ہے. مجھے ان کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے 2 جلسوں نے پاکستان کی عوام کو میسج دیا ہے, اس سے در حقیقت فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. میں ایک بار پھر ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو بات کی جا رہی ہے نا عوامی ایشوز کی, آج بھی ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو ڈائیورٹ نہیں کرنے دیں گے. آج بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, کوئی معاملہ وفاقی حکومت ریزالو نہیں کر پائی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں زبیر صاحب کی جاب ڈیفیکلٹ ہے ایز ترجمان. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کے ترجمانوں کی جاب ڈیفیکلٹ ہے اس وقت. اصل ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک عام آدمی کو جو مشکلات درپیش ہے تھینکس ٹو دی بیڈ گورننس آف پی ٹی آئی گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی نیم البدل انفارچونیٹلی ہو نہیں سکتا. تھوڑا سا ان کو انٹروسپیکشن کرنے کی. ختم ہو گیا. مرتضیٰ وہاب صاحب, زبیر صاحب, علی بھائی صاحب, بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.